आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह खान। जैसा कि आप जानते हैं कि 25 जुलाई को पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए थे और जैसा कि आप जानते हैं कि 25 जुलाई को रात 11:47 तक सब कुछ ठीक रहा, नताइज की तरसील होती रही। फिर अचानक जो पहली बार नताइज की तरसील का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा था, रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम यानी RTS, वो अचानक से ख़राब हो गया, ख़राब कर दिया गया, बैठ गया, बिठा दिया गया। वी डोंट नो। तब से लेके आज के दिन तक ये जो कंट्रोवर्सी है कि क्या हुआ, अचानक से वो सिस्टम कैसे बैठ गया और उसके बाद फिर हाथ से नताइज मुरतब करने का रिवायती काम क्यों शुरू हुआ, उस पर जितने मुँह उतनी बातें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी तावीलात पेश कर रहा है, नादरा वाले अपनी तावीलात पेश कर रहे हैं, सियासी पार्टियां कह रही हैं कि ये सब कुछ वसीतर धांधली के प्लान का हिस्सा था। आज भी सेनेट में पार्लिमानी अमूर की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका इजलास हुआ सेनेटर शशि पलीजो की सदारत में, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहलकारों को तलब किया गया कि वो इस बारे में बताएं कि ये मामला कहाँ तक पहुँचा है हल होने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल IT खिज़र अजीज़ और डायरेक्टर जनरल लॉ अरशद महमूद कमेटी के सामने पेश हुए। उन्होंने कमेटी को बताया कि 25 जुलाई की रात को लगभग 11:15 बजे एक कॉल आई जिसमें रिटर्निंग अफसरों को हुक्म दिया गया कि वो रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम यानी RTS का इस्तेमाल रोक दें। ये कॉल किसने की कोई नहीं जानता और इसके बारे में मुतज़ाद चीज़ें हैं। कमेटी के सामने इन एहलकारों ने एक ख़त भी पेश किया, उस पर 30 अगस्त की तारीख़ है। इस ख़त से पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन ने इस पुरअसरार कॉल की साउंड बाइट की जो USB है वो आम इंतखाबात के एक हफ़्ते के दौरान के बाद ही किसी भी दिन फोरेंसिक ऑडिट के लिए FIA के हवाले कर दी थी। जी। और ये कॉल ज़ाहिर है जब ये लेटर आया तो सबने कहा कि एक कॉल, भाई ये किसने कॉल की होगी। तो मैंने इलेक्शन कमीशन में पता भी किया। अब उनका ये कहना है कि जी कॉल आई थी जो ज़ाहिर है अब लेटर से भी जारी। उन्होंने कहा उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी गई, उन्हें ये नहीं पता कि वो कॉल किसने की थी। मैंने कहा अच्छा कम से कम ये बता दें कि किसको की थी, ज़ाहिर है। तो उन्होंने कहा कि बाद में ये बात आई कि शायद किसी प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर ने की, लेकिन बाद में जब हमने उसकी आवाज़ सुनी तो जो चारों प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उसमें से किसी की आवाज़ नहीं थी वो। तो फिर उन्होंने अपने तौर पर जो थोड़ी बहुत प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने कहा कि जी हमें ये भी नहीं पता। मैंने यहाँ तक पूछा कि किस नंबर पे आई, किसके पास आई, वो भी अभी तक बताने पे तैयार नहीं है। वो ज़ाहिर है किसी ने तो उठाया होगा ना, और किसी अथॉरिटी वाले बंदे ने उठाया होगा ना। इससे भी ज़्यादा एक बुनियादी सवाल है जिसका मतलब जितनी भी हमने इस पर स्टोरीज पढ़ी हैं आज कवरेज में, उसमें जिक्र नहीं है कि जी कॉल तो आई, लेकिन क्या उस कॉल पर अमल भी किया गया या नहीं। बिकॉज क्या किसी ने कॉल की और उन्होंने कहा कि जी RTS बंद कर दो, क्या ये थी या ये सिर्फ एक एनोनिमस कॉल? RTS तो बंद हुआ नहीं, RTS बंद हुआ, लेकिन आप समझ रहे हैं मेरी बात। ये यहाँ पर कहीं ये नहीं लिखा गया कि इस कॉल की वजह से बंद किया गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो द कॉल इज अ सेपरेट इशू। RTS का फिर भी अगर तो मतलब कि अगर ये भी आपको पता लग जाए, अपने कंधे से उतारना चाह रहे हैं ना वो, कह रहा हूं कि अगर आपको ये भी पता लग जाए कि ये किसने कॉल की है, पता लग जाए, मिस्ट्री फिर भी सॉल्व नहीं होती। मिस्ट्री हो सकता है सॉल्व करने की हम आज कोशिश कर लें। एक बैकग्राउंड स्टोरी है जो 2 अगस्त को डॉन में शाया हुई थी आमिर वसीम की। आमिर वसीम ने बैकग्राउंडर के तौर पे नादरा के अहलकारों से भी बात की, इसलिए कि नादरा के अहलकार ज़ाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस खुल के तो नहीं कर सकते, ऑफ द रिकॉर्ड बात कर सकते हैं। तो इस स्टोरी के मुताबिक जो नादरा वाले कहते हैं कि 25 जुलाई की रात 11:47 पे अचानक RTS का इस्तेमाल रोक दिया गया और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब जो हैं उन्होंने निस्फ शब के बाद मीडिया के सामने ऐलान किया कि RTS कोलैप्स कर गया है और अब रिवायती तरीके से गिनती का अमल मुकम्मल होगा। मगर नादरा ज़राए ने आमिर वसीम को बताया कि जिस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मीडिया के सामने ये दावा कर रहे थे कि RTS कोलैप्स कर गया है, उस वक्त भी RTS ठीक काम कर रहा था और नादरा ने सबूत के तौर पे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कंप्यूटर लॉग का रिकॉर्ड भी दिखाया।
مگر الیکشن کمیشن نے اصرار کیا کہ RTS ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے. بقول نادرا اہلکاروں کے ہم نے فوری طور پہ قومی مفاد میں الیکشن کمیشن کے اس دعوے کو چیلنج کرنا مناسب نہیں سمجھا. نادرا ذرائع کے مطابق 11:47 کے آس پاس صوبائی الیکشن کمشنرز کے ذریعے پریزائڈنگ افسروں اور ریٹرننگ افسروں کو اطلاع دی گئی کہ RTS میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے, اسے استعمال نہ کریں. مگر نادرا کا کہنا ہے کہ جب تک 50% نتائج RTS کے ذریعے ہمیں موصول ہو چکے تھے, اس کے بعد چونکہ RTS کا استعمال ہی رکوا دیا گیا, لہٰذا باقی 50% ہم تک موصول نہیں ہوئے. اس کے فوراً بعد 2 یا 3 دن بعد سینیٹر فرد اللہ بابر نے کہا کہ اب اس میں ایک پولیٹیکل اینگل آ گیا کہ RTS درست کام کر رہا تھا, مگر جب کسی کو نتائج کا رخ دیکھ کے خوف آنے لگا تو RTS کا استعمال ترک کرنے کا فیصلہ کیا گیا, لہٰذا اس پورے معاملے کا فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے. اور فورینزک آڈٹ, اچھا فورینزک آڈٹ کی آپ نے بات کی. اچھا یہ جو سٹوری ہے نا, اچھا بہت لوگوں نے اس پر کامنٹ بھی کیا, اور اس کو ریجیکٹ کرنا بڑا آسان ہے, سمپلی بیکاز انونیمس سورسز پر ہے, ٹھیک ہے, آن ریکارڈ اس میں کوئی چیز نہیں ہے. تو اگر میں چاہوں کہ یار میں نہیں مانتا, مجھے ماننے کی ضرورت فورینزک آڈٹ سے نہیں, وہ بالکل ڈیفینیٹلی. اسی لیے جب ہم پہلے بھی اس پہ بات کی تو ہم نے یہی کہا تھا, سبھی یہی کہہ رہے ہیں کہ فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے, نادرا بھی یہی کہہ رہے ہیں. لیکن اب میں آپ کو کچھ چیز بتاتا ہوں جو اس کی رپورٹ شائع ہوگی ویسے دیکھتے ہیں. وہ بہت سی رپورٹیں یاد آ گئی, چل وہ اس وقت کی بات, اس وقت کی بات. امیڈیٹلی آفٹر دیٹ PTA کو بھجوا دی گئی تھی, اور PTA نے کہا تھا ہم اس کی تحقیقات کریں گے. وہ بھی کہاں گئی؟ خود PTI نے بھی تحقیقات نہیں PTI نے بھی, میں اسی پر آ رہا ہوں. یہ اب آ جاتے ہیں ہم آن دا ریکارڈ باتوں میں. ایک تو یہ سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آف انٹیریئر اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کو, پارلیمنٹری کمیٹی بھی بنی تھی, اس کا مجھے نہیں پتا. اسپیکر صاحب نام رکھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپوزیشن نے اپنے نام دے دیے ہیں, حکومت نے نہیں دیے ہیں. وہ کب بنے گی, لیکن کیونکہ عمران خان نے پارلیمنٹ میں اناؤنس کر دیا تھا, لہٰذا اپوزیشن بھی سکون میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جناب ہاں انہوں نے کمٹ کر لیا ہے کہ بنے گی اور اس کی تحقیقات. بالکل. اچھا تو یہ تو ابھی لوڈنگ ہے نا. پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی کیونکہ بہت تنقید ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اعظم سواتی صاحب کی صدارت میں, ٹھیک ہے. وہاں پر کیا ہوا کہ اگین وہاں پر نادرا کو طلب کیا گیا, ایک کویسچنر بھیجا گیا اور ان سے کچھ سوال پوچھے گئے. جواب میں نادرا نے کہا کہ جی RTS نے فیل نہیں کیا. اچھا یہ اب آن دا ریکارڈ ہے, اوکے. یہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو آپ دیکھ لیں, سینیٹ پروسیڈنگز میں بھی ہوگا اور اس کی سٹوریز بھی ہیں, ڈائریکٹ کوٹ ہے. یہ فیل نہیں ہوا, اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی پریزائڈنگ آفیسر لیول کا بندہ اس ریزلٹس کو ٹیمپر کر سکتا تھا, یہ بات ہم جانتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی پورا جو کنٹرول تھا وہ تو الیکشن کمیشن پاکستان کے ہاتھ میں تھا. پورا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جس کے اندر کیا آتی ہے, یوزر مینجمنٹ آتی ہے, کینڈیڈیٹ ایڈیشن, ڈیلیشن, ایڈیٹنگ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور ہم صرف ٹیکنیکل ہوسٹنگ سروسز دے رہے تھے بیک اینڈ کے لیے, ٹھیک ہے. اور پھر لاگ پہ بات ہوئی, پھر اور مختلف چیزوں پر بات ہوئی. ایونچولی یہ چیز اینڈ کہاں کی گئی, ٹھیک ہے. انکوائری کمیٹی نے ایک رپورٹ بنائی اور وہ پیش کر دی وزیر اعظم عمران خان کو. اطلاعات کے مطابق اس میں اعظم سواتی کی جو سفارشات تھی وہ تھی کہ جی یہ سب کچھ نادرا کا ہے, جی آپ نادرا چیئرمین کو سسپینڈ کریں, اور 2 اور جو ان کے افسر ہیں DG پروجیکٹ ذوالفقار علی اور DG سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ احمدین احمد, ان کو بھی آپ سسپینڈ کریں کیونکہ سارا بھنڈ ان کا ہی ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ الیکشن کمیشن بھی تقریباً یہی بات کر رہی ہے. نہیں اب ایک سیکنڈ, ہاں نہیں وہ اپنی جگہ میں سے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر ایک 1-on-1 میٹنگ ہوئی تھی عمران خان کے ساتھ, اس کے بعد وہ میڈیا پر رپورٹ ہوئی, اور یہ جو ساری باتیں ہیں کہ جی یہ نادرا پر ہے وغیرہ وغیرہ, پریس کانفرنس بھی ہوئی. اس کے بعد نادرا کا ایک جواب آتا ہے, ٹھیک ہے. نادرا کے جو ترجمان ہیں وہ کیونکہ وہ چینل دیکھ رہے تھے, انہوں نے پریس کانفرنس دیکھی, انہوں نے خبریں پڑھی, انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے. تو پھر انہوں نے ایک میڈیا کو بیپر دیا, انہوں نے کہا کہ جی ایک تو RTS اور ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم کا کوئی نہیں ہے, اور ہم بڑے حیران ہیں کہ اعظم سواتی صاحب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور اگین آن دا ریکارڈ وی وانٹ ٹو میک اٹ کلیئر دیٹ RTS ریمینڈ کمپلیٹلی فنکشنل, ٹھیک ہے. یہ انہوں نے باتیں کی ہیں, اور پھر ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں کسی بھی فورم پر بلائیں, ہم
اپنے نقطۂ نظر پیش کریں گے اور ایک بار پھر فورینزک آڈٹ. اچھا اور مزے کی بات ہے کہ اسی سینیٹری کمیٹی کے سامنے ان دونوں جو آفیسر ہیں الیکشن کمیشن کے, انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں 14 اکتوبر کو جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس پہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو آئی ووٹنگ کا میکنزم ہے اس کے استعمال پہ بھی تحفظات ہیں, اور ہم نے سپریم کورٹ کو اس بارے میں آگاہ کر دیا ہے جنہوں نے اس آئی ووٹنگ کا حکم دیا ہے. بالکل. اب انفارچونیٹلی ہسبینڈ بلیم گیم, سر یہ آپ تھے, نہیں سر یہ تھا, نہیں وہ تھا. جو اصل مسئلہ ہے وہ تو کوئی حل کرنے کی سوچ ہی نہیں رہا, اور اگر ہم نے اسی سسٹم کو آگے استعمال کرنا ہے یار تو دس از یار سب مل جل کے کام کریں, ملک جو ہے نازک دورائے پہ کھڑا ہے, ایک وقفہ لے لیں. جی ابھی ہم بات کر رہے تھے سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کی, تو اب بات کرتے ہیں ایک سابق سینیٹر کی, نام ہے فیصل رضا آبدی. یقیناً آپ کو یہ نام سنا ہوگا, اور اگر آپ کو یہ نام یاد نہیں ہے تو یقیناً میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ ان کے چہرے کو تو پہچانے ہی گے, کیونکہ ایک وقت تھا کہ یہ ہر ٹاک شو کی زینت ہوتے تھے. شیخ رشید اور ان کی کمپٹیشن ہوتی تھی کہ کتنے ایکسکلوسیو انٹرویوز ہم دے سکتے ہیں. اور صاحب کو جب کوئی ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تو فیصل رضا آبدی بھائی سامنے آتے تھے, میرے پیر ہیں. یہ فائلیں اور کچھ کاغذ میں اس پہ آ رہا ہوں, اٹس ون بائی ون. میں بتاتا ہوں سر, بیکاز جو ان کی جو خاصیت تھی نا, میں بڑا ان سے ہمیشہ امپریسڈ رہا ہوں کہ عقل کل ہر فن مولا, مطلب ہر موضوع پر وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اتنی کانفیڈنس کے ساتھ کہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ یار یقیناً یہ بہت کچھ جانتا ہے, حالانکہ اکثر وہ اس موضوع پر شاید کچھ بھی نہیں جانتے ہوں, لیکن کنونس بڑے کرتے تھے اور اینکر کو پھنسا لیتے تھے. اور وہ سر جیسے آپ نے کہا, اچھا آتے بھی تھے تو یار مطلب تھیٹر کی ٹریننگ ہے میرا خیال ہے فیصل بھائی کی, کیونکہ ایک ہاتھ میں فائلیں یوں یہ آپ دیکھیں, ماں میں پاس ہو گیا, ہاں بالکل, دوسرے ہاتھ میں ڈی وی ڈیز, یہ ہیں وہ ثبوت اور یہ تانے وغیرہ وغیرہ. اچھا آپس کی بات ہے, آپ کو بتا ہی دیتے ہیں آج کہ اگر شو کے بعد آپ ان سے پوچھیں کہ جی یہ جو فائلیں ہیں آپ نے اتنی باتیں کی ہیں اور یہ جو ڈی وی ڈیز ہیں اس کی اگر میں کاپی بنا لوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی میرے پاس یہ ایک ہی کاپی ہے, آپ کبھی بعد میں لے لیں, اور وہ آپ کو کبھی نہیں ملتی تھی. بہرحال مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ کافی, اگر معاف کریں, کامیکل کلاؤن قسم کے کیریکٹر ہیں, زیادہ لوگ سیریسلی نہیں لیتے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کافی ٹائم ہو گیا کہ ان کو سیریسلی لینا چھوڑ دیا ہے, اور آج کل بھائی بہت کم چینلز پر بھی آتے ہیں, لیکن جب بھی آتے ہیں تو کیونکہ دماغ اور زبان کے بیچ میں ان کا کوئی شاید فلٹر نہیں ہے تو ان کے لیے ان کو تھوڑا مہنگا پڑ جاتا ہے, کنٹیمپٹ ہو جاتی ہے, سو موٹو کیسز ہو جاتے ہیں. آج سپریم کورٹ نے ان کو سیریسلی لیا ہے, بیکاز آج کیا ہوا کہ حزب معمول فیصل بھائی کے اوپر ایک کیس ہوا تھا, کیونکہ ایک ٹاک شو میں انہوں نے کچھ باتیں کی تھی جو لگا کہ ایک کنٹیمپچوس ہے, انسلٹنگ ٹو دا جوڈیشری, تو اس پر سو موٹو لیا گیا, اور وہ سو موٹو کی پیشی میں آئے تھے. وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی میرا جو وکیل ہے وہ عمرے پہ گیا ہوا ہے تو تھوڑی آپ رحم فرمائے. انہوں نے کہا کہ جی کیس اجرن ہو گیا ہے اینڈ آف دا منتھ تک, تو وہ بڑے خوشی نکلے, لیکن باہر کیا نظر آتا ہے کہ پولیس کھڑی ہوئی ہے ہتھ کڑیوں کے ساتھ, قانون انہیں کل ہی اریسٹ کر لیا گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, ناؤ اریسٹ کیوں کیا گیا, کیونکہ ایک اور ایف آئی آر درج کی گئی تھی وہ بالکل اس سے پہلی سیکریٹریٹ تھانے میں, اور یہ تھا شوکت محمود عباسی جو وہاں اے ایس آئی ہیں, انہوں نے کی تھی. اچھا کچھ دفعات تو سمجھ میں آتے ہیں, ڈیفیمیشن, پبلک مسچیف وغیرہ وغیرہ. ایک اس میں تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آتا, وہ ہے پی پی سی 121, ویجنگ اور اٹمپٹنگ ٹو ویج وار آن دا اسٹیٹ, یعنی کہ ریاست کے خلاف اعلان بغاوت یا بغاوت پہ اکسانا یا بغاوت کرنے والے کچھ زیادہ ہی پرجوش ہو گئے, تھوڑا زیادہ ہو گیا, لیکن یہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ جیسے میں بات کر رہا تھا نا کہ آج کل وہ بہت کم ٹاک شوز پر آتے ہیں, تو ایک ٹاک شو پر وہ آئے تھے جو تھا نیا پاکستان, صبح نیا پاکستان, کوئی ویب شو تھا یا ایسے کچھ, ٹھیک ہے. اب اس پر جو موضوع تھا وہ تھا پانی کی قلت, ٹھیک ہے. تو ظاہر فیصل صاحب سے پوچھا, اینکر ایک فیمیل اینکر تھی, تو اس نے کہا کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا جو ایک ریسرچ سینٹر ہے یو ایس میں, ٹھیک ہے, اور سب سے جو بڑا دنیا میں زمینی میں جو پانی ہوتا ہے اس کا جو ذخیرہ ہے وہ امریکہ کے پاس ہے, سیکنڈ پاکستان میں ہے ان کے ریسرچ کے مطابق. اور پھر یہ ڈیم پر بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اینڈ اینی
as usual went on and on and on. کسی نے نہیں دیکھا سوائے شاید فیصل بھائی اور اینکر صاحبہ نے. لیکن پھر آپ کو پتا ہے یار کچھ لوگ نا یار وہ ڈال دیتے ہیں سوشل میڈیا پر. تو سوشل میڈیا پر کیا ہوا کہ شاہد حسین کمبیو جو پبلک ریلیشنز آفیسر ہیں سپریم کورٹ کے ترجمان ہیں, انہوں نے دیکھ لیا. انہوں نے بھی ایک کیس پھر فائل کروانے کی کوشش کی. اچھا یہ جو کیس ہے یہ بڑا مزیدار ہے کیونکہ نہ صرف یہ جو باقی دفعات ہیں اور یہ تو کچھ نہیں ہے, اس میں انسداد دہشت گردی کو بھی انکلوڈ کیا ہوا ہے, اینٹی ٹیررزم ایکٹ سیکشن 7 کو. اچھا اب میں بھی اگر فیصل بھائی کی طرح کام کروں تو یہ ہے سیکشن 7, اور اگر آپ پڑھیں گے تو بہت ہی خوفناک ہے. اچھا وجوہات کیا بتائی گئی ہیں, وہ ہیں کہ جی انہوں نے جو باتیں کی ہیں کیونکہ جن اداروں کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں وہ ریاستی ادارے ہیں تو یہ ریاست پر ایک حملہ ہے, اور آئین میں اور آپ نے عدلیہ کو اپنے کام کرنے سے روکنے کی کوشش کی ہے, اور ظاہر ہے عوام میں خوف و ہراس پھیلایا گیا ہے. اور یہ بات بالکل غم و غصہ نہیں, اور خوف و ہراس زیادہ, کیونکہ مجھے یاد ہے اسی دن میں اپنی گلی میں نکلا تھا تو کوئی ایک بندہ نہیں تھا. میں نے کہا کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ یار میں فیصل بھائی کی میں نے سٹوری سنی تھی تو میں تو آج گھر سے نہیں نکل رہا. اس حد تک خوف و ہراس تھا. اچھا اب چلیں اس بات پہ ہم کیوں بات کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ واقعی خوف و ہراس پھیلا ہوا ہو سکتا ہے کہ واقعی انہوں نے کوشش کی ہو کہ عدلیہ اپنا کام نہ کرے. لیکن اسی ہفتے انفیکٹ میرے خیال منڈے کو ایک اور اپیل کی سماعت ہوئی تھی, آسیہ بی بی کا کیس کافی سالوں سے چل رہا ہے, اور 3 رکنی بینچ تھا, چیف جسٹس صاحب میاں ثاقب نثار, جسٹس آصف سعید کھوسا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. فیصلہ محفوظ کیا گیا. آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پیر افضل قادری اور خادم حسین رضوی کا ایک ویڈیو تحریک لبیک کا, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اس فیصلے کو آپ ہولڈ کیا جائے, اگر نہیں کیا جائے تو جو رہا کرنے والے ججز اور دیگر ذمہ داران کے خلاف اقدام اٹھائے لے جائیں گے, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, اور جو کچھ بھی ہوگا ان کی اپنی ذمہ داری. ویڈیو میں انہوں نے کہا یہ واجب القتل نہیں, یہ وہ ویڈیو نہیں ہے. اچھا اگر آپ کہہ رہے ہوں گے اس میں کوئی دھمکی تو نہیں ہے, شاید نہیں ہے, لیکن یہ کچھ نہیں ہے. ابھی اس سے پہلے یہ ویڈیو تو آج آئی ہے, اس سے پہلے جو کل تک پرسوں سے 3-4 دن سے وائرل ہے, اس میں یہ پیر افضل قادری صاحب جو ہیں وہ تقریر کر رہے ہیں اپنے حامیوں کے سامنے, اور یہ ویڈیو تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جج اسے چھوڑے گا واجب القتل ہے. واجب القتل کا مطلب ہے کہ حکومت قانون کے مطابق قتل کرے, کیونکہ وہ مرتد ہو گیا. ہم تو جج عارف اقبال بھٹی کو قتل نہیں کر سکتے تھے, اس نے توہین رسالت کے ملزم کو بری کیا تھا, لیکن میاں والی کے ایک دیہات سے آنے والے ایک شیر احمد نیازی نے اس کے گھر میں گھس کے اسے واصل جہنم کیا اور میرے فتوے پہ عمل کیا. آج بھی میں وہی فتویٰ دے رہا ہوں, جو آسیہ کو رہا کرے گا یا کروائے گا سب واجب القتل ہیں. اللہ انہی کے درمیان سے ابابیل پیدا کرے گا, ممتاز قادری کی طرح. جج عارف اقبال بھٹی کے لیے بھی اللہ نے ابابیل بھیجا, اللہ ان کے لیے بھی ابابیل پیدا کرے گا. انہی کی سیکیورٹی پہ مامور پولیس والے اور محافظ انہیں ماریں گے. ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے اس میں کیا لکھا ہے, لیکن اس سے پہلے یہ فضا بن چکی ہے. اور فضا کیا, دس از تو ڈائریکٹ تھریٹ نا. اچھا یہ توہین عدالت سے کچھ آگے کی بات ہے, یہ توہین عدالت سے جی اب بالکل دیکھیں, میں تو کہتا ہوں نہال ہاشمی نے بالکل توہین عدالت کی ہے, دانیال عزیز نے کیا, ہو سکتا ہے کہ عابدی صاحب نے بھی کیا. یہ اس سے 50-60 کلومیٹر آگے ہے میری نظر میں. اچھا اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. نہال ہاشمی نے کیا کہا تھا, ہم زمین تنگ کر دیں گے. تھریٹ ہے, میں مانتا ہوں یہ تھریٹ ہے. جو باتیں چیف جسٹس صاحب کے بارے میں کی گئی تھی فیض آباد دھرنے کے دوران یا اس سے آگے پیچھے, وہ کوئی اور کرے ان شخصیات کے علاوہ ابھی اس علاقوں کے پیچھے ہوگا. تو بالکل ہم مانتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو اپہولڈ دا لا اینڈ جسٹس, لیکن اگر وہ سب پہ اپلائی نہیں ہوتا تو پھر نہ وہ لا ہے نہ وہ جسٹس ہے. سیدھی بات. اب وقفہ لے لیں, میں بڑا سے نکل گئی. بالکل جی, وقفہ لے لیں.
ویلکم بیک. یقیناً آپ نے کراچی اربن فارسٹ پروجیکٹ کے بارے میں سنا ہوگا. اس سال کافی کوریج ملی تھی اس پروجیکٹ کو, میڈیا میں, اخبارات میں آرٹیکلز بھی چھپے ہیں, ٹی وی پر بھی کافی کوریج ہو گئی, اور اسی سال مئی کے ماہ میں ہم نے بھی شہزاد قریشی صاحب جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اربن فارسٹ پروجیکٹ کے بانی ہیں, ان کو بھی دعوت دی تھی کہ ہمیں ذرا بتائیں. میں نے وہاں پہ وزٹ بھی کیا تھا. پہلے تو اگر آنیسٹلی میں بات کروں تو میں سمجھ رہا تھا کہ پورا ایک جنگل ہوگا, لیکن ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا یہ. بہرحال ہماری رائے میں, خاص طور پہ میری رائے میں ایٹ لیسٹ, ایک اچھا فرسٹ اسٹیپ تھا, اور میں کافی ایکسائٹیڈ تھا دیکھنے کے لیے, اور بہت لوگ بھی ایکسائٹیڈ تھے کہ یہ بڑھتے ہوئے کیا بنے گا, کیا ہمارے جو کانسیپٹ ہے پارکس کا, اور کراچی میں تو ہم ہمیشہ رو رہے ہوتے ہیں نا کہ درخت ہی نہیں ہے, کیا وہ مائنڈ سیٹ چینج ہو سکتا ہے یا نہیں. ہم نے جو ایڈوائزر ہیں ماحولیات کے امین اسلم صاحب, ان سے بھی بات کی تھی, انہوں نے وزٹ بھی کیا. انہوں نے بھی وزٹ کیا تھا, بالکل. لیکن پچھلے 2-3 ہفتوں سے اگر آپ نے شاید دیکھا ہو سوشل میڈیا پر اپیلز بھی آ رہی ہیں سیو اربن فارسٹ کے نام سے, تو اتنا سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے جی, کوئی درخت کاٹنے تو نہیں آ گیا وہاں پر. پتہ چلا کہ پارکس ڈپارٹمنٹ جو ہیں کراچی کی, کے ایم سی کی, جی سوری, انہوں نے تالا لگا دیا ہے اور کہا ہے کہ جی نتھنگ ڈوئنگ, آپ لوگ گھر جا سکتے ہیں کیونکہ یہ پروجیکٹ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چل رہا. آپ کی بات ہوئی, میری بات ہوئی جو ڈی جی پارکس ہیں ان سے, اور ان سے میں نے بات بھی کی, تو میرے خیال میں ان کی گفتگو پہلے سن لیتے ہیں اور پھر سنیے کہ ڈی جی پارکس جو ہیں کے ایم سی کا, ان کے اربن فارسٹ کے منصوبے کے بارے میں کیا کہنا. جناب بیسک وجہ تو یہی تھی کہ وہ بنا ہی نہیں سکے, کیونکہ 1.5 سال گزر گیا تھا ان کے پلانس. خیر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جنوری سے انہوں نے کام سٹارٹ, اور اب اکتوبر ہے, اور محرم سے کچھ دن پہلے ان کا یہ کینسل کیا گیا تھا آن دا بیسس کہ 1.5 سال کے عرصے میں یا 1 سال کے عرصے میں جو انہوں نے بہت اچھا سا ایک پلان دیا تھا اس کے مطابق کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. اب انہوں نے کلیم کیا کہ 8,000 درخت لگائے. وہ ایکچولی درخت نہیں ہے, وہ سیمپلنگز ہیں, کیونکہ موسٹلی بلکہ 90% پیپل اور نیم کے سیمپلنگس ہیں جو ایکچولی نرسریز کے اندر رہتے ہیں. فار ٹل دے بیکم 7 feet 6 feet ایٹ لیسٹ, اس کے بعد آپ اس کو پلانٹ کریں, کیونکہ دے کی ناٹ سسٹین دا ہیٹ, کیونکہ یہ درخت کو 4 سال تک آپ کو واٹر کرنا ہوگا, بیکاز کراچی از ناٹ اے رین فارسٹ. اب یہ کمنگ ٹو دا پوائنٹ اگین, تو یہ 1.5 سال گزر گیا, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ایک درمیان میں ایک وہاں پہ ایک راؤنڈ پٹ ہے, کافی ساری ہیں, ساری خالی ہیں پودوں, کیونکہ ان میں سے جو ہمارے جو پودے تھے وہ نکال کے انہوں نے اس پٹ کے اندر فٹ کر دیے, اور اس پٹ کے اندر جو بڑے بڑے درخت تھے پیپل کے اور چنیر کے, دے آر 15 to 20 feet tall, وہ 1.5 سال میں تو بڑھ نہیں سکتے, وہ بھی ان کے نہیں ہیں. اس کے درمیان انہوں نے ہماری 2 بینچیں ڈال دی اور اس کے اوپر ایک چٹائی کی چھت لگا دی, اور وہ ایک بینچ سے دوسرے بینچ کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ 5 فٹ کا ہے. اب آپ قریب سے جا کے بیٹھ کے اس کے اندر ایک تصویر کھینچا کے واٹس ایپ کے اوپر یا فیس بک کے اوپر دے دیں گے تو اٹ ول لک لائک اے ویری ویری ڈینس فارسٹ. آن کنٹری, if you go and see it yourself, it is nothing, it's only 20 meters, and I have got all those plants جو انہوں نے لگائے ہیں, جو نیم اور پیپل ہے, they are hardly, آپ یقین کیجئے وہ 1.5 فٹ پہ لگے ہوئے ہیں, اور وہ ہیں 900 and something. ایک جگہ ہیں جو شیڈ میں جو لوگوں نے ان کو ڈونیٹ کیے ہیں, جو کوکا کولا کی کٹی ہوئی بوتل کے اندر لگے ہوئے ہیں, وہ 1500 ہیں, اور باقی چھوٹے چھوٹے اور سارے ملانے تو دے کم ٹو 4,000 something, and they are claiming that they have already planted 8,000 something seeds. اچھا, جب یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا تو اس سے پہلے پارک کی حالت بالکل ابتر تھی, تو وہاں کچھ نہیں تھا. ہاں, وہ یہ مانتے بھی ہیں. تو میں نے ان سے یہ ضرور کہا, میں نے کہا کہ اگر ایک شخص اچھا کام کر رہا ہے تو آپ کیوں نہیں اس کو پبلک پارٹنرشپ ماڈل کے اوپر آپ خود ڈیولپ کر لیتے. تو سنیے کہ انہوں نے کیا کہا. پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ نہیں تھی, یہ جو ہے اڈاپشن پہ دیا تھا. دے ہیو اڈاپٹیڈ. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوتی ہے کہ جی 50% ہمارا کام ہے, 50% آپ کا کام ہے,
It was nothing like that. Even though بجلی ہم دے رہے ہیں, وہاں پہ پانی جو ہے فریش رائن واٹر وہ بھی ہم دے رہے ہیں. اچھا, وہاں کی جو دیواریں اور جو گیٹ ہے وہ بھی ہم بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ساری چیزیں ہم کر ہی رہے ہیں. اچھا, انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر بھی میں نے آفاق مرزا صاحب جو کہ ڈی جی پارکس ہیں ان سے ضرور یہ پوچھا اور سجیشن بھی دی کہ چلیں, جہاں آپ نے اتنا انتظار کیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں وہ مکمل نہیں ہو پایا, تو تھوڑا سا وقت اور دے دیں تاکہ فیسیلیٹیٹ کر دیں نا. آپ وہاں تو کچھ ہو نہیں رہا تھا, تو وہ بھی سن لیجئے کہ فائنلی انہوں نے کیا کہا. بات ساری یہ ہے کہ آپ وہاں پہ ٹائم دیں گے تو وہ بنے گا نا. اب 1.5 سال میں آپ نے زیرو, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی فائنینشیل ایکسپیکٹ, کچھ کیا ہی نہیں. اچھا, سائمنٹینیسلی اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جو نیبرہڈ ہے ان کے ای میل, آپ کے اخبار ایکسپریس ٹریبیون, دیگر اخباروں میں لیٹر ٹو دی ایڈیٹر کے اندر ہمیں گالیاں کہ یہ پارک کا بیڑا غرق کر دیا, یہ کر دیا, فون ان کو سمجھا یہ ہم نے اڈاپشن پہ دیا ہوا ہے کہ آپ کلفٹن میں مین روڈ پر ہے نالے کے برابر ایک SP 13 یہ ہے, اور اس کے پیچھے SP 14 پیچھے والا ہے. جو پیچھے والا ہے وہ بھی ہم نے کینسل کیا کیونکہ اس کے اندر کوئی صاحب جو ہے ٹریفک رولز سمجھانے کے لیے لیا ہے, اور پھر ہم ہی سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ٹریفک سگنلز لا کے دیں. اچھا جناب, یہ تو ڈی جی پارکس کا موقف تھا, اور انہوں نے بارہا سم ہاؤ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ جناب اتنا بڑا یہ ایریا ہے اور اب ہم اس کو ڈیولپ کریں گے. مجھے بار بار ان سے میں پوچھ رہا تھا کہ جناب جب پہلے کیوں نہیں ہے خیال ہے, تو انہوں نے کہا جی اب میں تو اب آیا ہوں, تو ابھی ہم نے باغ بن قاسم کو بھی ہم نے پورا ڈیولپ کیا, اور اب جا کر کے دیکھیں وہ کیسے ہو گئے, تو ہم ایسے پارکس کو اب دوبارہ سے ڈیلیور کر رہے ہیں. تو کم از کم ان کو ہی تھوڑا اونرشپ اس دھکے سے وہ آ گیا, لیکن ان کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو طریقہ ہے اربن فارسٹ کا, یہ ظاہر پاکستان میں بالکل نیا ہے فینومینن, تو آپ اس کو کیوں نہیں اونرشپ اس کی لے لیتے. اور میرے خیال میں شہزاد ان کے دو دوست بھی ہیں وہ, تو وہ بہرحال اب انہوں نے کہا کہ جناب کینسل تو ہو گیا ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو ہم آ کر کے جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جناب شہزاد صاحب سے, آپ جواب دیں گے جو کچھ ہوا ہے کہ اربن فارسٹ جو آپ نے منصوبہ لگایا تھا وہ کیوں نہیں ڈیولپ ہو پایا اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. شہزاد صاحب, آپ نے ڈی جی پارکس کی باتیں سنی, 6 منٹ ہے آپ کے پاس, گو. تھینک یو فار کالنگ می ہیئر. ہم نے میں نے کوشش ایک بہت ادنا سی چھوٹی سی کوشش یہ کی تھی کہ میں ایک ایسی ترکیب جو مجھے نظر آئی ہے جو شاید ہماری کراچی کے جو ڈیفیسٹ ہے ٹریز کا اس کو ہم پورا کر سکیں بڑی تیزی کے ساتھ. سو وہ ٹرائل میں نے اپنی جیب اور اپنی ایفرٹ کے ساتھ خود کیا تاکہ کوئی کسی اور پہ یہ نہ آئے کہ جنہوں نے کچھ کیا. بہرحال جس پارک کی بات ہو رہی ہے ابھی, وہ پارک پچھلے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کے حالات جو تھے وہ کیا تھے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کچرا کنڈی تھا, میں ساتھ ہی رہتا ہوں اس جگہ کے, تو پچھلے 25 سال سے میں یہاں ساتھ رہتا ہوں. یہ کچرا کنڈی تھا, بالکل ہی ختم حالت میں تھا. جب میں نے اس کے اندر اپنا پائلٹ شروع کیا تو لٹرلی ہم نے کچرا ہٹا کے اس کے اندر وہ جگہ بنا کے وہ کام شروع کیا, اور ہم نے کہا لیٹس سی اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. ہم نے 1240 پودے لگائے 400 اسکوائر میٹر کے اندر, بیچ میں جگہ بنائی بیٹھنے کی. وہ ساری چیزوں کو ہم لے کے چلتے رہے, نیٹو اسپیشیز لگائیں ساری کی ساری. اب وہ نیٹو اسپیشیز ڈھونڈنا, وہ اس کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے, سوائے پیپل اور کیکر کے اس کے علاوہ کوئی نام نہیں آ رہا ان کے ذہن میں, بٹ میرے پاس ایک پوری میں ان کو لسٹ بھیج سکتا ہوں کہ یہ ہمارے درخت ہیں آبائی جن کو ڈھونڈ کے لانا جو ہے نا وہ ایک اتنا بڑا اس وقت جوئے شیر لانے والا کام ہے. تو اس سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد جب پائلٹ میں کچھ شکل آ گئی تو ہم نے کہا یار اب ہمیں یہ پارک دے دیں, اس کو ہم اسکیل کرتے ہیں تاکہ ایک بہت جیتا جاتا ماڈل بن جائے سب کے لیے. میں تو بہت ایکسائٹڈ تھا کہ میرے ہاتھ میں ایک ترکیب آ رہی ہے, ہم کراچی کو بھر دیں گے, اس سے بڑا مزہ آئے گا, لوگ حیران ہوں گے, یہ اس کی ایک مثالیں دیا کریں گے. وہ ہم نے جا کے ان سے ایڈاپشن کی بات کی, کچھ نہ کچھ کرا کے اس وقت انہوں نے بڑی اچھی گفتگو بھی کی مجھ سے. 2017 مئی میں ہم نے ان سے لے لیا. 3 مہینے ہم نے اس کے ساتھ پلانز ڈیولپ کیے, سارا کچھ کیا. ہم نے اگست میں کام شروع کیا تو کوئی نئے صاحب تھے جو وہاں آ گئے تھے پارک میں. ہم نے جا کے انہوں نے کہا نہیں جی نہیں بند کر دیں اس کو, اور اس کے تمام مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی اسٹیج وائز میں نے سارے امیجز جو ہیں وہ ایکچولی دے دیے کہ کس طرح وہ ہم نے اکتوبر میں پھر فائنلی وہ جھیل جیسی بنائی, انہوں نے آ کے روک دیا کہ جی آپ چھوڑ دیں اس کو.
پھر اس کے بعد ہم بھاگتے رہے نقشہ اپروو کرانے کے چکروں میں, نہیں ہوا. میئر صاحب کے پاس گئے, ہی واز ویری کائنڈ, انہوں نے نقشے دیکھے, انہوں نے کہا بہترین ہے تو کام کرو اس کے اوپر. میں نے کہا لو جی بسم اللہ ہو گئی, اب کوئی پرابلم نہیں آئے گی. پارک میں کچرے سے کے ڈمپر گرنا شروع ہو گیا اچانک سے, بے شمار کچرا, تصویریں اس کی, اس کے سارے امیجز ہیں, ویڈیوز ہیں, وہ میں نے شیئر کر دی اگر آپ دیکھنا چاہیں. سو مطلب ابھی ہم ان چیزوں میں نٹی گریٹیز میں پھنسے ہوئے ہیں. فروری 2018 اس سال ہم نے فائنلی کام شروع کیا, اس پہ پیسے ریز کرنا شروع کیے. ظاہر ہے کہ یہ جو میری کیپیسٹی تھی میں نے اس میں ایک پائلٹ کھڑا کر دیا. اس کے بعد اب ظاہر ہے ہم ڈونرز کے پاس گئے, سب کچھ, بیکاز بڑا ایکسٹینڈڈ پلان ہے. 50,000 درخت میرے خیال سے پورے ڈپارٹمنٹ نے پچھلے 2 سال میں اتنے درخت نہیں لگائے ہوئے ہیں جتنے ہم لگانے کا پلان کرتے ہیں. ہم نے فروری سے لے کے ابھی 6 مہینے کے اندر 6,000 پودے وہاں لگا دیے ہیں. کئی جو ہیں وہ آلریڈی 10-10, 12-12, 15-15 فٹ تک پہنچ گئے ہیں. ہم آبائی مقامی درخت لگا رہے ہیں. آپ آگے بیٹھیں گے, آپ کو چڑیا نظر آئے گی, آپ کو وہ چڑیا نظر آئے گی جو کہ آپ نے پچھلے 10 سال میں نہیں دیکھی, 20 سال میں نہیں دیکھی. آپ کو ڈریگن فلائز, آپ کو بیز, 4 قسم کی مکھیاں گھوم رہی ہیں خالی اس علاقے میں جو شہد کی ہیں. یہ ساری چیزیں میں نے نہیں دیکھی تھیں پچھلے 20 سال سے. سو یو آر کریٹنگ این ایکو سسٹم. ہم آبائی درخت ساتھ لا رہے ہیں جس میں وہ چڑیا آ کے, اس میں کوئل آ کے, مینا, فاختہ, یہ ساری چیزیں میں نے بڑے عرصے کے بعد سمجھے لٹرلی آئیڈینٹیفائی کی کہ ہوتا کیا چیز ہے, ان کی آوازیں سن رہے ہیں. یہ چیزیں ہونا شروع ہوئی ہیں. سو درخت کو اگنے میں ٹائم لگتا ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. کوئی ایک جگہ پہ ان کا ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا ڈی ڈی صاحب کا, اور میں اب آئی ایم کائنڈ کلیئر کہ جی میئر صاحب کو کنفیوژن کہاں سے آیا ہے, کون ہے جنہوں نے جا کے ان کو سمجھایا کہ جی یہ تو کچھ غلط ہو گیا ہے یا غلط ہو رہا ہے. بیکاز وہ ایکچوئل جو درخت جس کے درمیان آپ بھی بیٹھ کے گئے ہیں اس کو ٹوٹل 2.5 سال ہوئے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ وہ درخت پچھلے 15 سال سے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ. سو میں تو اس کو اپنے لیے شاباش سمجھ رہا ہوں کہ یار یہ تو مطلب وہ اگر اس کو وہ 15 سال سمجھ رہے ہیں, اس کو 2.5 سال ہوئے ہیں ٹوٹل. پیپل کے درخت اتنے بڑے اور گھنے ہیں کہ وہ یہ اس ترکیب کی کامیابی ہے, اور ہم اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے 6,000 پودے لگا دیے, اس میں 3,000 لوگوں نے آ کے لگائے, اپنے ہاتھوں سے لگائے. بچے آ رہے ہیں, بڑے آ رہے ہیں, بوڑھے آ رہے ہیں, وہ ایسے ایسے لوگ آئے. کیا سوچا ہے؟ میری درخواست ہے, میں تو مسلسل لگا ہوا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ میئر صاحب سے میری ابھی ملاقات ہو جائے گی جلدی, اینڈ بی سالوڈ. اینڈ آئی تھنک دس از ایک ترکیب موجود ہے, یہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا, اللہ کرے یہ سالو ہو جائے. انشاءاللہ یہ سالو ہو یا نہ ہو, شو کا ٹائم تو اب ہم شو کو بھی تالا لگا رہے ہیں, جیسے آپ لگا رہے ہیں, اور امید ہے کہ کل تک کوئی کھول بھی دے گا. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.